हुदा आशमियान मुझे मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड टर्न ऑफ इवेंट्स। पाकिस्तान के ऊपर जब ईरान ने अटैक किया था वो भी अनएक्सपेक्टेड था, और पाकिस्तान एक मिलिट्री रिटेलिएशन करेगा, ये भी एक अनएक्सपेक्टेड मूव था। पाकिस्तान के लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट मौजूद था कि इसकी जी एक मिलिट्री जवाब देना चाहिए, बिफिटिंग रिप्लाई दे पाकिस्तान की आर्मी इस चीज़ का, और उन्होंने वो दिया है। लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मेरा यही एनालिसिस था कि पाकिस्तान, एंड आई वेटेड एन एंटायर डे ये देखने के लिए कि शायद मैं रॉन्ग हूँ, मैं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान मिलिट्री जवाब नहीं देगा इसका, मिज़ल वगैरह नहीं फेंकेगा, डिप्लोमेटिक तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेगा, कंसिडरिंग कि कितने एंड्स पे पाकिस्तान इस वक्त खुद लड़ रहा है। और सबसे बुरा बैटल वो होता है जो आप विद इन योर कंट्री लड़ रहे होते हैं, उसको जो है यूएस भी जो है वो प्रेफर नहीं करता। वो हर वॉर अपने बॉर्डर से बड़ा दूर रख के लड़ता है, और हर लिहाज से कोशिश करता है कि अंदर मुल्क के जो है ना लड़ाई ना हो। तो पाकिस्तान इस वक्त इंटरनल फाइट्स में इंगेज है, और वो जो है बहुत ज़्यादा वर्स होती हैं बाहर की फाइट से। तो खैर ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसा नहीं होगा, बट एक मिलिट्री रिएक्शन पाकिस्तान ने बिफिटिंग रिप्लाई दिया है। 7 लोकेशंस को टारगेट किया है ईरान में, ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर्स इन देयर बॉर्डर। 9 पीपल डाइड, 2 men 3 women 4 चिल्ड्रन। और इस पर पाकिस्तान का कहना है कि बड़े केयरफुली क्यूरेटेड अटैक्स थे ये, कोई अननेसेसरी, कोई गलत तरीके से जी गलती से सिविलियंस पे गिर गया, यहाँ हो गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। और ईरान इसको एडमिट करता है कि जी ऐसा ही हुआ है, कोई गलत ईरानी नेशनल इसमें नहीं मरा, इंसर्जेंट ग्रुप के बंदे थे, नॉन ईरानी थे जो इस अटैक की वजह से जिनकी कैजुअलिटीज़ हुई हैं। यहाँ तक एक बात है। सबसे पहले तो जो ईरान है, ईरान का जो फर्स्ट अटैक था वो अभी वाई के ऊपर ही चल रहा है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, अभी रिटेलिएशन भी कर दी पाकिस्तान ने, पकड़ के उनको साइड लाइन कर दिया कि हाउ डेयर यू। लेकिन क्वेश्चन जो था कि वाई वुड ईरान डू समथिंग लाइक दिस, दैट स्टिल स्टैंड्स। ईरान इज़ अपोलोजेटिक। फौरी तौर पे अटैक जब उन्होंने किया उसके फ़ौरन बाद ही ईरान अपोलोजेटिक है, ईरान एम्बैरस्ड है। जो अब्दुल्ला नहीं, हुसैन आमिर, सॉरी, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, उनकी अनवारुल हक काकर साहब से डावोस में वो मौजूद हैं, वहाँ मुलाकात होती है, और वो नॉर्मल है। उन्होंने कोई शिकायत ईरान की तरफ से नहीं पाकिस्तान तक की कि जी आपको हम कब से कह रहे हैं जैशुल अदल को सेटल डाउन करें, उनको सेट करें, आप लोग नहीं मानते। कुछ ऐसी बात नहीं होती। एक फॉर्मल मीटिंग होती है, लेकिन उसके बाद ईरान जाके अटैक कर देता है। और फिर इंटरनेशनल मीडिया से हुसैन आमिर अपने बात करते हुए नैरेटिव जो उन्होंने बिल्ड किया है वो भी बहुत पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट टोन में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को ईरान कभी टारगेट नहीं करेगा, ना उसने किया है। वी वर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन जैशुल अदल जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, ईरान के अगेंस्ट काम करता है, और इससे ज़्यादा हम बिल्कुल पाकिस्तान के साथ मामला ख़राब नहीं चाहते। सॉफ्ट टोन है। उसके बाद हुसैन आमिर फॉरेन मिनिस्टर जब नोटिस करता है ईरान के बड़े मसले आ गए हैं, तो हालात कंट्रोल से बाहर हो गए हैं, इवन अवाम यहाँ की बड़े गुस्से में है, तो वो पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, केयर टेकर फॉरेन मिनिस्टर जलील अब्बास जिलानी, उनसे रब्ता करते हैं कि लेट्स सेटल थिंग्स डाउन, लेट्स टॉक अबाउट दिस। और जिलानी साहब भी इसका जवाब वैसा नहीं देता जैसा ईरान सुनना चाह रहा था। कोई लीनियंसी नहीं दिखाते और कहते हैं कि पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिटेलिएट, एंड देन पाकिस्तान डिड रिटेलिएट। 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से रिएक्शन, ये अटैक उनके वहाँ पर बीएलए और बीएलएफ के ऊपर किया जाता है। क्वेश्चन ये है कि वो जो 7 जगह जहाँ पर ये ऑपरेशन चल रहा था, जहाँ पर जो ऑपरेशन किया गया है, जिन लोगों के ऊपर किया गया है, अगर ईरान बैग्ड नहीं है वो, अगर पाकिस्तान बैग्ड नहीं है वो, तो वो किस की तरफ से फंडेड थे? अगर आपका कुलभूषण यादव जो रॉ का एजेंट था, जिसको इंटरव्यूज़ मौजूद हैं, बंदा मौजूद है, पकड़ के देख लें जाके, आप वो इंटरव्यूज़ खोल के देख लें, तो वो अगर ईरान से आता था, उसके आईडी कार्ड ईरान का बना हुआ था, उसके ऊपर ईरानी ताजर लिखा हुआ था, उसका नाम मुबारक था, और वो पाकिस्तान में जो भी उसने दहशतगर्दी एक्टिविटीज़ को करना होता था वो करके वापस बलूचिस्तान के रास्ते ईरान जाता था, तो ये 7 जगह क्या रॉ फंडेड नहीं हो सकती हैं? तो इस वक्त क्या पाकिस्तान ने ईरान के अंदर रॉ की जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही हैं, जो वो ईरान की लैंड से करता है, उनको टारगेट करके क्या एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट नहीं बना दी है? आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए ये ऑप्शन रिटेलिएशन की एक बहुत बड़ा मसला बन सकती थी, या फिर आप प्रेफर करते हैं कि इस टाइम मैं एक कॉन्फ्लिक्ट में इंगेज नहीं होना चाहता, हमारे बड़े इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं, हमारे इलेक्शंस आ रहे हैं, बट ये एक नीड ऑफ द आवर भी थी
اگر پاکستان اس طرح سے ریٹیلیٹ نہ کرتا تو آپ کا ایک بہت ویک امیج جا سکتا تھا، اور فیوچر کانفلکٹس کے لیے آپ کو اسی لیول پر رکھ کے جو ہے وہ فردر ٹینشن دے سکتے تھے، فردر پرووکیشن دے سکتے تھے، اور پاکستان سے یہی ایکسپیکٹ کیا جاتا کہ یہ پھر سے ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، جیسے ابھی بھی صرف پاکستان کے اندر لوگوں کو نہیں، پاکستان کے باہر بھی لوگوں نے مس ریڈ کیا ہے پاکستان کی آرمی کو اور پاکستان کی پالیسی کو کہ یہ ملٹری ری ایکشن نہیں دے گا، بٹ انہوں نے دیا. تو اس وقت یہ آپ کی ملٹری کی جو اسٹرائکس ہوئی ہیں وہ ایران کے اندر را فنڈڈ ایجنسیز کے اوپر، انسرجنٹ گروپس کے اوپر کی گئی ہیں. پہلی تو بات یہ انڈیا انوالو ہو گیا آپ کے ساتھ. دوسری جو پاکستان اس وقت ایک بہت بڑی انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹ بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اس بات کے بعد، وہ یہ ہے کہ پاکستان اس بارے میں بات کرتا رہا ہے کہ جی بلوچستان میں ایران کی طرف سے یہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز فنڈ کی جاتی ہیں. پاکستان میں بلوچستان میں رو ایکٹیو ہے. اس چیز کو سننا جاتا تھا، پھر ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو، لیکن ابھی یہ ایک فیکٹ بن گیا. ابھی اس چیز کو پاکستان نے اپنے اس ریئیکشن کے بعد پروف کر دیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پاکستان کے لیے ایک ضروری ایکشن تھا، اور پاکستان کے لیے یہ ایکشن بڑا پازیٹیو گیا ہے. حالانکہ پرووک اس کو ایران کی طرف سے انہوں نے کیا ہے، لیکن حق میں وہ پاکستان کے چلا گیا. ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ اٹیک کیا گیا تھا اسلامک ریولوشنری گارڈ کارپس کی طرف سے، IRGC ایرانی جو ہے یہ گروپ ہے. اب ان کی جو کیا کریڈیبلٹی ہے، ان کی کیپیسٹی کیا ہے، یہ کس قابل ہے، اس کی ایک مثال میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ یوکرین کی ایک فلائٹ تھی جو کہ 8 جنوری 2020 کو فلائی کرتی ہے تہران سے یوکرین جانے کے لیے. وہاں پر جو ہے اس کو آلموسٹ فوری طور پہ ٹیک آف کرنے کے بعد ایران کا یہ جو IRGC ہے یہ شاٹ ڈاؤن کر دیتا ہے ایک میزائل سے. وہ جہاز نیچے گرتا ہے، لوگ سب اس کے اندر جو بھی ایک پیسنجر پلین تھا وہ مر جاتے ہیں، سب کیجوالٹیز ہوتی ہیں. یہ کیس جو تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی چلا تھا. 13 سال کی کمانڈر کو جو ہے سزا وغیرہ ہو گئی جو انف نہیں تھی. ابھی تک اس کے اوپر مسئلے چل رہے ہیں، لیکن اسٹل امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ اٹیک کیا کیوں، انہیں پیسنجر پلین سے کیا ایسا ڈر لگ گیا. تو اس وقت جس وقت یہ بات ہے تب ایران ایک بڑے جو ہے نا تازہ اسی دن کے ایک جو ہے نا کانفلکٹ کر کے ہٹا تھا عراق میں USA کے ساتھ، اور ان کو لگا کہ شاید یہ USA کا اختیارہ یہ ایران کی حدود میں انٹر ہوا ہے جو میزائل پھینکے گا ہمارے اوپر. تو انہوں نے اس ڈر سے فوری طور پہ میزائل پھینک کے ایک پیسنجر یوکرین جاتے پلین کو گرا دیا، اور اندر بیٹھے سارے پیسنجرز کو بھی جو ہے وہ اس کے رزلٹ میں وہ مر گئے. کیا آپ کو ابھی ان کی تھوڑی سی اندازہ ہوئی ہوگی کہ کتنے کیپیبل لوگ ہیں جنہوں نے ابھی یہ پاکستان میں بلوچستان میں یہ جیش العدل کے اوپر اٹیک کیا ہے، ایک بوکھلاہٹ جس کو کہہ رہے ہیں. تو وہ اس کی مثالیں ان کی بھری پڑی ہیں. یہ اس قسم کی حرکتیں، اس قسم کی ان کی جو بھی معاملات ہیں وہ چلاتے ہیں. ایک بات یہاں تک رک جاتی ہے. دوسرا پوائنٹ ایران کے لیے ہے کہ ایران عراق میں انگیج ہوتا ہے، سیریا میں انگیج ہوتا ہے، یمن میں انگیج ہوتا ہے، حماس ہے، حزب اللہ ہے، پاکستان ہے، اور سیکشنڈ ملک ہے. ویسٹ سے نہیں بنتی جی آپ کی، US سے نہیں بنتی، اسرائیل سے نہیں بنتی، گلف کنٹریز سے نہیں بنتی. آپ کی بنتی کس سے ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی نہیں، ٹھیک ہے اٹس فائن. کویشچن یہ ہے کہ آپ فنڈ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ایران کے پاس اتنا بینک بیلنس کہاں سے آتا ہے کہ وہ اتنی جگہوں پہ اتنے مسئلے کریٹ کر لیتا ہے؟ آئی ڈو انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کے لوگ پریفر کرتے ہیں ڈومیسٹک خبریں ہوں، نیشنل خبریں ہوں، اور ابھی الیکشنز ہیں تو بنتا بھی ہے کہ اندر کا اپڈیٹ ہونا چاہیے، انالیسز ہونا چاہیے، بٹ انٹرنیشنل کو چھوڑ دیتے ہیں. ایٹ لیسٹ جو ریجنل ڈائنامکس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا اس وقت پاکستان کے لوگوں کے لیے ضروری ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہر پاکستانی کو کرنا چاہیے، کیونکہ اس ٹائم آپ کا جو ملک ہے وہ اس کے اندر انوالو ہو گیا ہے. پاکستان اس ٹائم ڈائریکٹلی اس بگر پکچر کے اندر کھینچ لیا گیا ہے. جو ایران کے ساتھ ابھی معاملات پاکستان کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں رشیا، چائنا، ترکی اور طالبان گورنمنٹ آف افغانستان کی طرف سے سجیسٹ کیا گیا ہے، ایڈوائز کیا گیا ہے کہ جی کانفلکٹ کو ورس مت بنائیں، ٹھنڈا رہ کے حل کریں اس کو. جو چائنا ہے اس نے کہا ہے کہ میں مڈل مین بن کے آپ کو تھوڑا سا ہیلپ بھی کر سکتا ہوں، انہوں نے آفر کی ہے. یہاں تک معاملات ہیں انٹرنیشنل لحاظ سے. USA کی طرف سے بھی انڈیا کے ایران کے اس معاملے کو کنڈیم کیا گیا تھا کہ انہوں نے پہلے عراق، سیریا اور پھر پاکستان کے اوپر اٹیک کیا ہے، تو اٹس ناٹ گڈ.
ایک تو بات یہ ہے، دوسرا پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس وقت آپ کے سفارتی تعلقات ایران کے ساتھ ختم ہیں، آپ کے انڈیا کے ساتھ ختم ہوئے تھے پہلے، جب 2019 میں انہوں نے 370 آرٹیکل ریووک کیا تھا کشمیر کا، اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا تھا۔ افغانستان طالبان گورنمنٹ جو کہ پرو پاکستان تھی جب آئی تھی، اس کے ساتھ اس کو آپ نے ایز سچ آفیشلی ریکگنائز نہیں کیا ہوا، اور اب تیسرا ہے ایران۔ چائنا کے ساتھ آپ کے معاملات اسٹیبل ہیں اور ہوپ فلی اسٹیبل ہی رہیں۔ تین اس ٹائم آپ کے جو نیبرز ہیں اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ایک کویسچنیبل سٹیٹ کے اوپر آ گئے ہیں۔ یہ بات تب تک تھی جب تک انہوں نے ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا۔ ریٹیلیشن کے بعد میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران ایک اپولوجیٹک ٹون میں تھا جب سے انہوں نے اٹیک کیا ہے، اور اب اس کے بعد جو وہ چپ ہیں، انلیس کہ پھر سے IRGC کی جو ہسٹری موجود ہے کہ وہ بکھلاہٹ میں ادھر ادھر کرتی رہتی ہے، کوئی سینس دماغ استعمال کرنا ان کے لیے ویسے ہی منع ہے۔ جو قاسم سلیمانی جو کمانڈر تھے ایران کے، ان کے اینیورسری کے اوپر جو 2 بلاسٹ ہوتے ہیں اور بڑی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، زخمی ہوتے ہیں لوگ، اس میں اس کا جو پریشر تھا ان کے اوپر عوام کی طرف سے کہ جی آئی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ، انہوں نے ادھر ادھر میزائل چلاتے ہوئے پاکستان کے اوپر بھی چلا دیا، تو ان کی پالیسی تو یہاں آگے رک جاتی ہے، اس میں ان کا اپنا فائدہ بھی نہیں ہوا، انہوں نے ان انٹینشنلی پاکستان کا فائدہ کر دیا۔ We were able to make an international statement. We were able to make an international statement about our relations with the terrorist groups جو پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں، بیکاز انٹرنیشنلی ایک نیریٹو ہمیشہ بنا رہتا ہے کہ پاکستان ہی ہے جہاں سے ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہمیشہ فنکشن کرتی ہیں، اور پاکستان کی اپنی بنائی ہوئی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ بیک فائر کر رہی ہیں پاکستان کے اوپر ہی، تو اس میں کسی دوسرے ملک کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ یہ ایک نیریٹو ان کا موجود ہے بین الاقوامی لیول کے اوپر، وہ بریک کر دیا ہے پاکستان نے اس وقت کمپلیٹلی کہ جی ہمارے اگینسٹ دوسرے ملک کی زمین یوز ہو رہی ہے، اور سب سے پہلے تو انڈیا کو پکڑیں آپ جا کے، جو بڑا ہر وقت آپ کمنٹس میں جاتے ہیں نا کہیں پہ بھی، آپ BBC خبر دیکھیں، آپ گارڈین کی کوئی یوٹیوب کی ویڈیو نکالیں، نیچے کہیں بھی جہاں پر پاکستان کا کومنٹ ہے، کسی پاکستانی کا کومنٹ ہے، کہیں پہ کچھ بات ہے، وہاں پہ نیچے ایک انڈین سر کا رپلائی موجود ہوگا جس میں وہ کہہ رہا ہوگا نہیں یہ تو ٹیررسٹ ملک ہے۔ آپ اپنے آپ کو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ کہاں پر آپ کی را کس طریقے سے فنڈ کر رہی ہے، سب سے بڑی ٹیررسٹ طریقے سے تو آپ کی اپنی گورنمنٹ چلتی ہے، تو یو آر ایٹ نو پوزیشن ٹو ٹارگیٹ پاکستان، اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ پاکستان آرمی واز ایبل ٹو میک اے ویری بگ اسٹیٹمنٹ تھرو دس ریٹیلیشن، اس کاؤنٹر اٹیک کے تھرو ایران کے اوپر جو انہوں نے کیا ہے۔ اور ایران کے ساتھ جو معاملہ جس کو لے کے تھوڑی سی فکر تھی کہ یار ایک اور بارڈر گیا، ایک اور سفارتی تعلقات گئے، تو لیٹس جسٹ ویٹ اے وائل، یہ معاملات آپ کے سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے ایران کے ساتھ، اس میں مسئلے نہیں آئیں گے، کیونکہ ایران خود اتنا افورڈ نہیں کر سکتا اتنے بارڈرز کے اوپر، خاص طور پہ جہاں آپ کا بارڈر لگتا ہے اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات، اس کی نیڈ ہے۔ ایک تو بات یہ ہے، دوسری طرف افغانستان کے ساتھ جو آپ کے معاملات ہیں، آئی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ سنس وی آر ڈوئنگ سو مینی things right now, since we are making wrongs, since we are righting so many wrongs، ہم بہت سارے غلطیوں کو صحیح کر رہے ہیں، تو I wish خیر since we are making right out of so many wrongs، تو I just have one request, I just have one wish جس کے اوپر I want to talk، وہ ہے افغانستان۔ افغانستان میں طالبان کی گورنمنٹ جب آئی تھی they were not against Pakistan, they were not anti Pakistan، ابھی آپ نے فورسفلی اس کو اینٹی پاکستان بنا دیا ہے، آپ نے ان کے ریفیوجیز کو بھیجا واپس ایک تھوڑے سے دنوں کی ڈیڈ لائن رکھ کر، سالوں سے 40-50 سال سے آپ نے ان کو یہاں پر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک بات ہے، انڈاکیومنٹڈ تھے، غلط تھا، ان کو آپ کو بھیجنا تھا، ہاف آف دیم ور مور پاکستانی دین افغان، تو ان کو اس طریقے سے بھیجنا اوبیسلی ایک سینٹیمنٹ کریٹ ہوتا ہے، گورنمنٹ کے اندر بھی ہوا، لوگوں کے اندر بھی ہوا، اینڈ یو ڈڈ ناٹ نیڈ this kind of relation with Afghanistan, with that border، اس border کے اوپر آپ پیس رکھ سکتے تھے، and then you still chose to disturb it۔ کیوں ڈسٹرب کیا ہے آپ نے اس کو؟ آپ نے اس کو IMF کی قسط کے لیے ڈسٹرب کیا ہے، آپ نے اس کو اپنے ویسٹرن باسز کو خوش کرنے کے لیے ڈسٹرب کیا ہے، کیونکہ اس ٹائم افغانستان طالبان گورنمنٹ سے سب سے زیادہ اگر ایشو کسی کو ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ کسی کے جلتے پہ نمک چھڑکنے والے معاملات طالبان کرتے ہیں، تو وہ صرف US سے ہے، اینڈ پاکستان پہلے بھی افغان جو ٹیرر وار آن ٹیرر تھی جو USA کی، اس میں شریک ہوتا ہے، کسی اور کی وار کو اپنا بناتا ہے، ابھی بھی وہ ون وے اور another way
جو ہے یو ایس اے کی وار کو اپنا بنا کے بیٹھا ہوا ہے, جو یو ایس اے کے ایک وہ بٹر فیلنگز ہیں اپنے اس جو وار جس کو وہ چھوڑ کے بھاگتا ہے افغانستان کے اندر سے, تو وہ ان کے اگینسٹ پاکستان جو ہے اپنے اس قسم کے ان کے ایموشنز کو ریفلیکٹ کرتا ہے افغانیوں کے اوپر. یو ڈونٹ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. تو آئی وش جہاں آپ اتنے رانگس کو رائٹ کر رہے ہیں تو اس رانگ کو بھی رائٹ کریں, اس ریلیشن کو اسٹریٹ آؤٹ کریں. ایران کے ساتھ بھی معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے اس ریٹیلیشن کے بعد. دے ول انڈرسٹینڈ دیٹ پاکستان از ناٹ سم ون ٹو بی میسڈ ود. ایک تو بات یہ ہے, عاصم منیر بھاجپا ڈاکٹرین کے اوپر عمل نہیں کرتے, یہ بات بھی انہوں نے کلیئر کر دی, اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ وہ نہیں کرتے. دوسری طرف پاکستان کے اندر جو بھی اس ٹائم سیاسی لوگ موجود تھے جو اینٹی آرمی ایجنڈے کے اوپر اپنی کیمپین چلا رہے تھے, تو ان کی بھی کافی حد تک ان کے لیے مسئلے بن جائیں گے, کیونکہ وہ اب زیادہ بکے گا نہیں, وہ اب زیادہ چلے گا نہیں. دیٹ واز اے ویری رسپانسبل موو فرام دا پاکستان آرمی سو فار. اینڈ آپ اس کو اگر ڈس ایگری بھی اس سے کرتے ہیں کیونکہ ایران کے ساتھ آپ اپنے معاملات خراب نہیں چاہتے, اینڈ دس از دا ٹروتھ, آپ پاکستان نہیں چاہتا ایران سے معاملات خراب ہوں, نہ اس نے اس کو پرووک کیا ہے. بٹ اگر آپ اس کو صرف اس لحاظ سے سوچیں کہ اگر پاکستان اس کو ریٹیلیٹ نہ کرتا تب آپ کے ساتھ معاملات کہاں پر پہنچتے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے پاکستان کو بے شک ٹریپ کر کے جو مرضی کر کے ایک ریئیکشن نکالنے کے لیے ان سے ریٹیلیٹ کروایا گیا ہے. بٹ اٹ واز مچ نیڈیڈ, اینڈ اٹ بائی گاڈ سینٹ فیور ہو گئی آپ کے اوپر کہ وہ آپ کے حق میں بھی چلی گئی یہ چیز, کیونکہ I said it before, I'll say it again so it can be even more cleared کہ جی پاکستان کے اوپر ہمیشہ یہ امیج بنایا جاتا ہے کہ جتنے ٹیررسٹ گروپ ہیں وہ پاکستان نے جنریٹ کیے ہیں, پاکستان نے ٹرین کیے ہیں, اور اگر پاکستان میں کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہوتی بھی ہے تو وہ پاکستان کے اپنے ہی جو یہ بنائے ہوئے دہشت گرد گروپ ہیں وہ بیک فائر کر جاتے ہیں ان کے اوپر. کبھی بھی پاکستان کی اس اسٹیٹمنٹ کو ایون افغانستان بھی فیور نہیں دیتا کہ جی آپ کے ملک سے ہمارے اوپر دہشت گردی کا حملہ ہو رہا ہے, آپ کا لینڈ ہمارے لیے ہمارے اگینسٹ دہشت گردی کے لیے یوز ہو رہا ہے, ڈو سم تھنگ. یہ بات پاکستان افغانستان کو کہتا رہا ہے, ایران کو کہتا رہا ہے, را کے بارے میں کہتا رہا ہے, بٹ نو بڈی لسنس. لیکن اب اس ریٹیلیشن کے بعد جو 7 جگہوں پہ ایران کے پاکستان کرتا ہے, اور اس کے بعد ایران ایڈمٹ کرتا ہے کہ جی یہ بی ایل ایف ایران کے اندر سے آپریٹ ہو رہے تھے پاکستان کے اگینسٹ, تو آپ نے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل اسٹیٹمنٹ ابھی بنا دی ہے, وچ از اے ویری گڈ تھنگ, جو آپ سالوں سے نہیں بنا پا رہے تھے, ڈیکیڈز سے نہیں بنا پا رہے تھے. خیر ابھی تک کے لیے نیوز میں اتنا ہی ہے. نیکسٹ ویڈیو تک اپنا خیال رکھیں. اگر آپ نے چینل کو فالو نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. اللہ حافظ.